11 सुमेरा हमीद एपिसोड 27। मानचेस्टर यूनिवर्सिटी को ये याद रखना पड़ेगा जाते हुए सीनियर्स ने उसे कैसा खराज तहसीन पेश किया था। रह जाने वालों की आंखों में नमी आने में वक्त न लगा। दायरों में मुक़य्यद स्टूडेंट्स ने उसे आज़ाद समझा। उनके लिए जो गाना गाया था वो उन्हें तराना लगा। और अमरहा को ये ट्रिब्यूट इसलिए ज़्यादा अच्छा लगा कि उसने एक ही दायरे में ख़ुद को और आलियान को खड़े पाया। काश ऐसे दायरे रोज़ बने और फिर कभी न टूट सकें। सीनियर्स ने एक पार्टी का एहतमाम किया था जो एक स्टूडेंट के घर के लॉन में हो रही थी। अमरहा आ चुकी थी। वीरा ने कहा था वो देर से आएगी। अलबत्ता कॉरल वहाँ पहले से मौजूद था। पार्टी में सब नॉर्मल ही था, बस 3 चीज़ें ज़रा सी अब नॉर्मल थीं। रुई से बनी शर्ट्स जिन्हें 3 स्टूडेंट ने पहन रखा था, मुख्तलिफ नज़र आने के लिए या इवेंट को यादगार बनाने के लिए। रुई के गोल गोल गेंदों को सीकर शर्ट की सूरत दी गई थी, बकौल उनके अपनी तर्ज का एक मुख्तलिफ पहनावा। भालू ही लग रहे हैं। अमरहा उस तरफ देखने से इज्तनाब कर रही थी कि फिर उसकी हंसी नहीं रुकनी थी। एक लड़की आई उसके पास, उसे अपनी लिपस्टिक पकड़ाई। इसे थोड़ी देर के लिए पकड़ो, मैं अभी आई, अपना पाउच कहीं रखकर भूल गई हूँ। अमरहा ने लिपस्टिक पकड़ी और जैसे ही लड़की गई उसे खोलकर देखा उसका शेड कैसा है, लेकिन उसमें शेड के बजाय आग का शोला निकला। ठीक इसी दौरान उसे ज़रा दूर शोर उठा। उसे आग के शोले नजर आए, साथ चिल्लाने की आवाज़ें। मेज़ों पर सजे मशरूबात उन पर उछाले गए, उन पर जिन्होंने रुई से बनी शर्ट्स पहन रखी थीं और जिनकी शर्ट्स में आग भड़क उठी थी। तीनों बुरी तरह से उछल रहे थे। अच्छा खासा हंगामा हो गया था पार्टी में। आग बुझा दी गई थी, लेकिन ये आग उनकी शर्ट्स में लगाई किसने? इसने। कॉरल ने अमरहा की तरफ इशारा किया। हर वक्त मजाक का वक्त नहीं होता कॉरल, अमरहा ने बहुत सख्त अंदाज से कहा। माहौल बहुत संजीदा हो चुका था। उन तीनों को फर्स्ट एड के लिए अंदर ले जाया गया था। सारी पार्टी का माहौल बदल चुका था। इस पर कॉरल का ये मजाक, यानी तुमने मजाक में नहीं संजीदगी से ये हरकत की? अमरहा की संजीदगी देख ली आपने? कॉरल ने सबसे पूछा। झूठ बोल रहा है ये, मुझे क्या ज़रूरत थी ये सब करने की? अमरहा ने देखा सीनियर्स के मूड एकदम से बदल गए। मैंने खुद देखा इसे आग लगाते हुए, इसके हाथ में लाइटर भी है। कॉरल मजाक के मूड में कतई नहीं था। यह हरकत सिर्फ तुम कर सकते हो। अमरहा भी मजाक नहीं कर रही थी, लेकिन इस बार तुमने की। इंतहाई फजूल हरकत है अमरहा, बहुत फजूल। कॉरल खुद भी गुस्से में लाल हरा हो रहा था। ऐसे काम मैं नहीं तुम करते हो। ये लाइटर मुझे उसने पकड़ाया, कहकर उसने लड़की की तलाश में आसपास नज़र दौड़ाई, लेकिन वो वहाँ नहीं थी। किसने? कॉरल पूछ रहा था। एक लड़की ने, अब वो यहाँ नहीं है। सब देखने और सुनने वालों को मिशी राइट्स की जानिब से अस्सलामुअलैकुम। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। दोस्तों, नावल में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है, नया आने वाले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाया करें ताकि हर नई अपडेट आप तक पहुँचती रहे। वो यही है, वो तुम हो, वो तुम हो। अमरहा को तेज़ आवाज़ से चिल्लाना पड़ा। सब जानते हैं ऐसे काम सिर्फ तुम करते हो। ठीक है, मैं मानता हूँ, इसलिए इस बार तुमने ये हरकत की ताकि सब मुझ पर इल्ज़ाम लगाएं। तुमने मुझे तंग करने के लिए उन्हें जलाना चाहा। ऐसी जानलेवा हरकतें मैंने कभी नहीं की। तो तुम मुझ पर भी कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हो? यहाँ और भी तो लोग हैं। उसकी आवाज़ और तेज़ हो गई। क्योंकि मैंने खुद तुम्हें देखा है और मेरा दावा है कुछ और लोगों ने भी तुम्हें देखा होगा। झूठ, गलत। मुझे तो हंसी भी नहीं आ रही ऐसे घटिया इल्ज़ाम पर। शर्मिंदगी तो होनी चाहिए ना अमरहा। कॉरल और संजीदा हो गया। जिस किसी और ने मुझे आग लगाते देखा है वो बताए। अमरहा ने सबके संजीदा चेहरों की तरफ देखकर पूछा। जो भी हो उसे जाने दें, लेकिन अमरहा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पार्टी मेज़बान ने कदरे तासुब से कहा। अमरहा उसे देखती रह गई। तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। तुम कॉरल की बात कॉरल की नहीं, इन लोगों की जान की है। मुझे अच्छा नहीं लगा तुमने ये किया। जब मैंने कुछ किया ही नहीं, तुम दोनों मिले हुए हो। मेरा ख्याल है हमें बात ख़त्म कर देनी चाहिए। पार्टी शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई, लेकिन ऐसी शरारतें बड़े नुकसान का पेश खैमा साबित होती हैं अमरहा। सीनियर लड़की सारा ने अफसोस से सर हिलाते हुए कहा। उन सब की नज़रों में मुलामत और अफसोस था। उसका दिल भर आया। उन सब से उसकी कितनी अच्छी हाय हेलो थी, फिर भी वो कॉरल की बात का यकीन कर रहे थे। एक सिर्फ लाइटर उसके हाथ में था और उनके पास क्या सबूत था? अमरहा की आंखें डुबडुबा गईं। इसे ये ख्याल भी आया था कि वो सब मजाक कर रहे होंगे, लेकिन उनकी शर्ट्स में आग लगी थी। माहौल गवाही दे रहा था कि वो मजाक नहीं कर रहे, वो उसी पर शक कर रहे हैं। मैंने आग नहीं लगाई। मैं पागल हूँ जो ऐसी हरकत करूँगी? शर्ट्स के साथ उन्हें भी आग लग सकती थी। इतनी अकल है मुझ में। आप सब उस कॉरल की बात का यकीन कर रहे हैं, तो दुश्मन है मेरा। हाँ, मैं इसे ज़रूर आग लगाती और फिर मान भी लेती अगर ये जलकर मर जाता तो।
اس کی آنکھیں چھلک جانے کے قریب تھیں۔ میں نے بھی تمہیں آگ لگاتے دیکھا ہے امرہا، جیک نے اپنی پیشانی رگڑتے ہوئے کہا۔ امرہا نے جیک کو بے یقینی سے دیکھا۔ تم سب میرے ساتھ پرینک کر رہے ہو؟ پرینک تو تم نے کر دکھایا، جیک نے تنزن کہا، اور جیک کی اس انداز پر اس کی آنکھیں چھلک ہی پڑیں، آنسو بہہ نکلے۔ ایسے ماحول میں رہنے کا کوئی جواز ہی نہیں رہ گیا تھا اب۔ میرا خیال ہے مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ وہ مڑ کر جانے لگی۔ اسے ابھی امید نہیں رہی تھی کہ کوئی اسے آواز دے کر روکے گا، لیکن جیک کی آواز آئی۔ تم ایسے نہیں جا سکتی امرہا۔ کیوں، تم پولیس بلوانا چاہتے ہو؟ اس نے تلخی سے مڑ کر کہا۔ نہیں تو پھر اور بے عزتی کرنی ہوگی میری۔ نہیں، صرف اتنا بتانا ہے کہ تمہاری روتی صورت دیکھے بغیر ہم میں سے کوئی بھی یہاں سے جانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ روئی کہ بھالو بھی۔ جیک نے ہاتھ سے ایک طرف اشارہ کیا۔ تینوں بھالو نئی چرچ میں بنے ٹھنے کھڑے دانت نکال رہے تھے۔ کورل نے آنکھ ماری۔ انہیں میری مدد چاہیے تھی اور میں انہیں انکار نہیں کر سکا۔ امرہا ان سب کو دیکھ کر رہ گئی۔ آخر بڑھاپے میں ہمارے پاس کچھ تو احساسہ ہونا چاہیے۔ ہمیں معاف کر دینا، اور ہمیں یقین ہے تم جانے والوں کو معاف کر دو گی۔ وہ ضرور جانے والوں کو معاف کر دے گی، لیکن انہیں کبھی یہ نہیں بتا سکے گی کہ انہوں نے اسے اس کیفیت کا شکار کر دیا ہے۔ وہی پارٹی ہے، وہی اسٹوڈنٹ ہیں، وہی ماحول، وہی پرینک، اور ان کا شکار وہی امرہا۔ لیکن وہ کہاں ہے جو اس کی روتی صورت پر ہنس نہیں سکا تھا؟ وہ جو عین اس کے سامنے آ بیٹھا تھا، جس مرد کی آنکھوں کو اتنے قریب سے اس نے پہلی بار دیکھا تھا، تو کیا وہ ابتدا تھی؟ وہ اس کے رونے پر فدا ہوا تھا؟ وہ اسے روتا نہیں دیکھ سکا تھا؟ یہ سب اسے اب کیوں معلوم ہو رہا ہے؟ اس نے پہلے کیوں نہیں سوچا کہ ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ وقت ایک بہروپیہ ہے، یہ ہمیں ڈھونڈ کر ایک نئے سوانگ میں ہمارے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے۔ اس کا ہر سوانگ ہمیں محظوظ کرتا ہے نامحظوظ۔ وقت ایک ظالم بہروپیہ ہے۔ آخری لمحوں میں آلیان پارٹی میں آ چکا تھا۔ ہاں، اس نے محسوس کر لیا تھا، وہ اس میں غلط نہیں ہو سکتی تھی، اور اگر اب بھی وہ دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دے گی تو کیا وہ عین اس کے سامنے آ کر بیٹھے گا؟ اس کی صورت سے لگے گا کہ وہ اب بھی اس کے ساتھ رونے کو تیار ہے۔ عالیہ نے آخری منظر دیکھ لیا تھا، اس کی ڈبڈبائی آنکھوں کا، اور دیکھ کر فوراً اپنی نظریں پھیر لی تھیں۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو اس کے پاس اس کے عین سامنے جا کھڑا ہوتا، اور یہ ٹھیک نہ ہوتا، کیونکہ کل رات ہی تو اس نے مارگریٹ کے الفاظ اپنے ذہن میں نقش کیے تھے۔ میں ہر رات اسے نفرت کرنے کا عہد دہرا کر سوتی ہوں، میں ہر صبح اس عہد کو توڑتے ہوئے اٹھتی ہوں۔ دنیا میں ہر بیماری کا علاج ہوگا، محبت کا نہیں۔ بے شک محبت ایک بیماری ہے، اس صورت میں جب یہ ختم ہونے میں نہ آئے اور ختم کر دے۔ وہ خود ختم نہیں ہونا چاہتا تھا، وہ اس جذبے کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ وہ باقاعدہ مارگریٹ کی ڈائریاں پڑھنے لگا تھا، جنہیں درد کے احساس سے پڑھنے سے ڈرتا تھا پہلے۔ وہ ان لفظوں کو اپنے دل پر کندہ کر رہا تھا جن لفظوں کو کسی نے زد کیے جانے کے کرب سے کشید کیا تھا۔ یہ عام لفظ نہیں تھے، یہ وہ احساسات تھے جنہیں لیے کوئی مر چکا تھا۔ آلیان مارگریٹ کو اب یہ ڈائریاں پڑھتے رہنا تھا۔ امرہا کی ڈائری کا ایک صفحہ۔ وہ سب چلے گئے، اپنے ساتھ وقت کو لیے اور اس وقت کی ہر یاد کو بھی، دنیا کے مختلف کونوں میں بکھرنے، کبھی دوبارہ نہ ملنے۔ میوزک بارز، کلب اور کینٹین میں مل کر بیٹھ کر فٹ بال میچ دیکھنے والے اب گھروں کی خاموشی میں دیکھا کریں گے۔ میزوں پر چڑھ کر جیت کا جشن منانے والے، کندھوں پر دوستوں کو اٹھا کر ہاں ہو کرنے والے اب ایسی حرکتوں کو بچگانہ سمجھیں گے۔ کاروں کی ریس لگانے والے، میوزک کنسرٹس کی ٹکٹوں کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والے، پورا ہفتہ ویکینڈ کا انتظار کرنے والے، ہر ہفتے گھر جانے والے، ماماز بوائے، اور بار بار بلانے پر بھی گھر نہ جانے والے جمپر بوائز، سیکرٹ سوسائٹی کے سبھی، جیٹ لی، بروس لی، یہ سب چلے جائیں گے۔ ان کی اسٹوڈنٹ ڈائریاں گرد آلود ہو جائیں گی، اور کسی اداس شام سڑک کے کنارے چلتے، دریا کے کنارے بیٹھے، کیفے میں کسی کا انتظار کرتے یا آتش دان کے قریب بیٹھ کر یونیورسٹی پر بنی کوئی فلم دیکھتے، یہ گزرتے وقت کو سوچ کر اداس ہو جایا کریں گے۔ سینئر پارٹی میں سب نے ایک ایک منٹ کی تقریر کی تھی۔ سب سے پہلے ویرا نے ان کے لیے ایک الوداعی روسی گانا گایا۔ میں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے لیے جو ناپسندیدگی میں نے دل میں چھپا رکھی تھی اب وہ باہر بھی آنے لگی تھی۔ مجھے اس پر کوئی افسوس نہیں تھا۔ کورل نے اپنی تقریر میں کہا اسے افسوس رہے گا کہ ان میں سے چند ایک کو الو نہیں بنا سکا تھا، کیونکہ باقی الوؤں نے ہی اس کا سارا وقت لے لیا تھا۔ آلیان نے بہت کچھ کہا اور میں نے چاہا کہ وہ بس بولتا ہی رہے۔ اس نے کہا، میں تم سب کو تمہاری عادتوں سمیت یاد رکھوں گا۔ بھلا میں یہ کیسے بھول سکتا ہوں کہ کیسے تم سب نے اپنی اپنی برتھ ڈے پارٹیز میں ایک ایک پاؤنڈ کے کیک سے 60 اسٹوڈنٹس کے پیٹ بھرے، اور پھر اترا اترا کر اسے گرینڈ برتھ ڈے پارٹی کا نام بھی دیتے رہے۔
तुम में से अक्सर ने मुझे भी ट्वीट दी थी, मेरे ही साथ बैठकर साथ साथ खा कर दी, यानी याद थी। और जब भी वापस ली, पूरी। अपने खाली वॉलेट मुझे दिखा दिखा कर तुम सब मुझे खुद पर तरस खाने के लिए कहते रहे और मैंने तरस खाया भी। और जब जब मैंने अपना खाली वॉलेट तुम्हारे आगे किया, तुमने मुंह बनाया, वो भी देखो कि जितना बड़ा और हरा। आलियान के बाद मैं खड़ी हुई, मेज़ पर तकरीर के लिए। इसके बाद और इसके साथ मेरा ही नाम आना चाहिए था ना। और मैंने कहा, मुझ में समेट लेने का हुनर होता तो तुम सबको छोटे छोटे बोने बनाकर एक डब्बे में समेट कर अपने साथ रख लेती, कहीं ना जाने देती। मेरी इस बात पर सबने खूब तालियां बजाईं। देखा, मेरी तकरीर वीरा वीरा के रूसी गाने से ज़्यादा बाकमाल थी। वीरा, उसे ये याद रखना चाहिए, मरहा भी बड़ी काम की चीज़ है। फिर साई आया, जो पूरे 2 मिनट तक खड़ा रोता रहा। उसकी जगह कॉरल ने तकरीर की। मैंने किताब लिख ली है जिसमें तुम सब के राज अयां किए गए हैं। जाते जाते सब हजार हजार पाउंड मेरे पास जमा करवाते जाना और किताब में से अपना नाम और राज कटवाते जाना, वरना चंद सालों बाद अखबारात की सुर्खियां बनने, तलाक़ें लेने और दिवालिया होने के लिए तैयार हो जाना। शुक्रिया, नेक तमन्नाएं। साइन भेज कारल। मैंने आलियान को स्केच नहीं दिया था। एग्ज़ाम्स की तैयारी के दौरान मैं अर्ली लर्निंग में कई बार उसके पास जाकर पलट आई, ये सोच कर कि शायद वो अपसेट हो जाता और उसका रिज़ल्ट ख़राब हो जाए, क्योंकि हर हाल में इतना तो जान गई हूँ कि मैं उसके लिए एक वबाली जान बन गई हूँ। सीनियर्स और जूनियर्स के चंद ग्रुप में एग्ज़ाम्स के बाद खेलों के मुकाबले हुए थे। कश्ती रानी के मुकाबले के दौरान आलियान और कॉरल की कश्ती उलट गई थी। उस किनारे पर खड़े मैंने खुद को नाक तक गहरे पानियों में डुबा पाया था और इस हालत में मुझ पर बहुत से इंकशाफ हुए थे। स्टूडेंट यूनियन के लिए रजाकार बने मैंने भी जाने वाले स्टूडेंट्स की चैरिटी के लिए दिए जाने वाले सामान को इकट्ठा किया था। किताबें, कपड़े, घरेलू इस्तेमाल की दूसरी चीज़ें और ना जाने क्या क्या, जो इन सालों में वो ख़रीदते रहे थे। अपने साथ वापस नहीं ले जा सकते थे। इस सामान को हमने नीलाम कर दिया था। ओखा से इकट्ठे किए जाने वाले सामान में से मुझे एक डायरी मिली जिस पर साई के लिए लिखा था और कोई नाम नहीं था। अगले दिन साई को देने से पहले मैं खुद को इसकी वर्गरदानी से रोक नहीं पाई। डायरी लिखने वाला बहुत ही हसास स्टूडेंट था। उसने खज़ां में गिरने वाले पत्तों पर भी आंसू बहाए थे। डायरी के आखिरी सफ़ात में मैंने अपना नाम पढ़ा और उसके आगे सिर्फ इतना लिखा था। मैंने उसे रोते हुए देखा। वो बार बार अपनी आंखों को मसल रही थी। मैनचेस्टर से दूर दुनिया के किसी हिस्से में रहते मैं कभी कभी ये ज़रूर सोचूंगा, क्या वो दोनों एक हो गए। इन सत्रों ने मेरे अंदर सन्नाटा भर दिया और फिर मेरे वजूद ने अंदर ही अंदर सारी दुनिया से छुपकर, ख़ास कर मुआशरे और रिवायात से आलियान आलियान का विर्द किया। मेरी आंख में बहुत खूबसूरत मनाजर कैद हैं। मैंने माजी में खुद को बहुत कम मबहूत होते पाया, लेकिन जब आलियान के बिखरे बालों पर पलकों पर अफशां गिरने लगी, गिर गिर कर ठहरने लगी, तो मैंने मबहूत होने का मतलब जान लिया। वो उछल रहा था, उनके साथ गा रहा था, अपने सर को झटक रहा था। मैंने इस मंजर को तसव्वुर में जामिद किया और ख़ुद को उसकी आंखों के करीब करके उसकी आंखों पर पलकों पर फूंक मारी और अफशां को हथेली में कैद कर लिया और फिर अपनी पोरों से उसकी पलकों को छू कर मैंने वो अफशां समेट ली। मैंने मुट्ठी बंद कर ली। मेरी पुश्त पर हज़ारों सवाल चीख चिंगाड़ रहे थे, वावेला मचा रहे थे, लेकिन मैंने किसी को नहीं सुना। मेरी मुट्ठी को खोल कर मेरी अफशां चुराए जाने की हिम्मत अब कोई नहीं कर सकेगा। वो वीडियो बनाने में मसरूफ़ था, मैं आंखों की पुतलियों से उसकी तस्वीरें लेने में। मुझे कुछ खबर नहीं थी कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, मुझे इससे मतलब भी नहीं था। मैं उसे चंद बार साइकिल से गिरा चुकी हूँ। मेरा ख्याल है ये सिर्फ इत्तेफाक है, लेकिन देखने वालों का मानना है कि सिर्फ इत्तेफाक तो नहीं। मैं इस पर वजाहत नहीं दूंगी। मैं अब वजाहतों से बचना चाहती हूँ। मेरी क्लास फेलो ट्रीसा का कहना है कि सोचें आधी खुशी निगल लेती हैं और इंसान को पूरी खुशी मिलती ही कहाँ है कि वो आधी को भी खो दे। मैं उस पर भी वजाहत देना पसंद नहीं करूँगी कि मैं हार्ड रॉक जाने वाले रास्ते पर खुद को खड़ा क्यों रखती हूँ और हर रात पैगामात लिख कर उन्हें संभाल लेना मैंने अपना मामूल क्यों बना लिया है। मैं समझती हूँ कि अपनी ज़ात का हिसाब किताब अगर हम किसी और से निकलवाते हैं तो हमेशा जवाब गलत निकलते हैं। खुद ही इस हिसाब किताब को करने की इजाज़त नहीं दी जाती। मैंने अब इजाज़त लिए बगैर अपनी ज़ात के सारे सवालात निकाल लिए हैं और जवाबात में आलियान को निकलते पाया है। गोशवारा मरहा बनाम आलियान। डायरी के उन आखिरी सफ़हात तक आते आते मैंने सोचना कम कर दिया है, क्योंकि अगर मैंने ऐसा करना शुरू किया तो मुझे अपनी मुट्ठी खोलनी पड़ेगी और मेरी अफशां उड़ जाएगी। आलियान की डायरी का एक सफ़ा। मेरे बहुत से हॉलमेट्स, यूनिफेलोर्स दोस्त जा चुके हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं सहम गया हूँ। मेरा मैनचेस्टर, मेरी दुनिया मामा से आबाद है,
لیکن اس بار مجھے دنیا خالی خالی لگنے لگی ہے۔ کیا یہ سب ان کے جانے سے ہوا؟ میں نے خود کو فضول کام کرتے بھی پایا۔ سڑک پر چلتے بسوں اور کاروں کو کتنے لوگوں کے چہروں پر نہ جانے کیا تلاش تھے، ان کے چلنے کے انداز، جوتوں کی بناوٹ پر غور کرتے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے میں بے مقصد زندگی گزاروں گا اور عملی طور پر کچھ نہیں کر سکوں گا۔ مجھے خود کو پرجوش کرنے کے لیے ماما مہر کو یاد کرنا پڑتا ہے، اور ماما مارگریٹ کا خیال آتے ہی کسی سزا کی کیفیت میں آ جاتا ہوں۔ میرے لیے مسکرانا آسان ہو گیا ہے اور خوش رہنا مشکل۔ وہ ساری چھوٹی چھوٹی کہانیاں جو میں سنا کرتا تھا، اب مجھے ان سے نفرت سی کیوں ہونے لگی ہے؟ اور میں نے جو اتنا عرصہ خود کو ماما کے خطوں اور ڈائریوں سے دور رکھا، ہر وقت میں انہیں پڑھنے پر مائل کیوں رہتا ہوں؟ کیا میں ان کی اور اپنی کیفیت کا موازنہ کرنا چاہتا ہوں؟ میں ماما کی ڈائریوں سے سبق لے رہا ہوں، کیونکہ مجھے وہ نہیں بننا جو ماما بن گئی تھیں۔ وہ کمزور تھیں، میں بھی کمزور ہوں، لیکن کسی کو تو ہمت دکھانی بھی پڑے گی۔ ان جذبوں کے سامنے جو ہم اپنی ہتھیلیوں میں بھر کر گھٹنوں کے بل جھک کر کسی کے قدموں میں نچاور کر چکے ہوتے ہیں، میں خود کو مجبور بھی پاتا ہوں اور پابند بھی۔ میں دو حصوں میں بٹا ہوا ہوں۔ اگر مجھے ایک پرسکون زندگی گزارنی ہے تو مجھے دونوں حصوں کو ایک کرنا ہوگا۔ تو پھر مجھے ویرا کو ہاں کہہ دینا چاہیے تھا روس دیکھنے کے لیے۔ اس کا روس اچھا ہی ہوگا اس کی طرح۔ اور مجھے زندگی کو اور زیادہ جوش سے جینا ہوگا تاکہ بے خودی مجھے ہرا نہ دے۔ ویرا کی ڈائری کی چند سطریں۔ ایگزامز کے بعد میں روس جانا چاہتی تھی۔ مجھے پاپا سے ملنا تھا، برف پر پھسلنا تھا، لیکن ساری تیاری کر کے بھی میں نہیں گئی۔ میں بھی کیوں نہیں گئی؟ میرا خیال ہے عالیان ہاں کہہ دیتا تو ہم دونوں روس بیٹھے ہوتے۔ اس نے کہا ابھی وہ روس دیکھنا نہیں چاہتا۔ ٹھیک ہے، پھر میں نے بھی اپنا سامان کھول دیا۔ مجھے اپنے آس پاس کے لوگوں سے محبت کرنی بھی آتی ہے اور ان کا خیال رکھنا بھی۔ اس لیے میں عالیان کا بہت خیال رکھ رہی ہوں، کیونکہ میرے خیال میں پوری دنیا میں اس وقت اسے ہی سب سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ سائی کی ڈائری کے جذبات۔ امرہا نے جو ڈائری مجھے دی اسے پڑھ کر میں کئی راتیں سو نہیں سکا۔ وہ ایک ایسے اسٹوڈنٹ کے احساسات سے بھری ہوئی تھی جو کئی سالوں تک یہ فیصلہ کرنے میں ناکام رہا تھا کہ اسے اپنی دوست سے محبت ہے یا صرف لگاؤ۔ لڑکی اس کے ملک میں، اس کے آبائی شہر میں، اس کے گھر کے سامنے والے گھر میں رہتی تھی۔ ایک رات اسے اوک ہاؤس میں لڑکی کی اچانک موت کی اطلاع موصول ہوئی۔ لڑکی کے دماغ کی نس پھٹ چکی تھی۔ پھر اسے فیصلہ کرنے میں آسانی ہو گئی کہ اب وہ اس کے بغیر ایسے زندہ ہے جیسے اس کے ساتھ ہی مر چکا ہے۔ کچھ فیصلے صرف دائمی جدائی کے ہاتھ ہی طے پاتے ہیں، اس سے پہلے خبر نہیں ہوتی نہ احساس۔ میں بہت سے لوگوں کو یہ احساس دلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ٹھیک ٹھیک وہ تحریر پڑھنے کی کوشش کریں جو کوئی آپ کی ذات میں رقم کر گیا ہے۔ کورل کی ڈائری کے کورلی خیالات۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے میں کورل کا گلا دبا کر اسے ختم کر ڈالوں۔ ایک کیسا بیکار ہے یہ کورل! یعنی کہ وہ جارج میری پوری 11 ٹویٹس لے کر بھاگ گیا، اور جینا جس نے مجھ سے کہا تھا وہ جاتے ہوئے مجھے اپنی کار دے کر جائے گی۔ اگر پروم نائٹ کی متوقع کوئین کا ڈریس یا منہ کسی طرح سے بگاڑ دوں یا اسے پروم نائٹ میں آنے کے قابل ہی نہ چھوڑوں تو؟ میں نے دوسرا کام کر دکھایا اور فوڈ پوائزن سے اسے پروم نائٹ سے دور رکھا، اور جینا اپنا بوریا بستر کوئین کراؤن سمیٹ کر کار سمیت مجھ سے دور ہو گئی۔ میں نے اس کے گھر کا پتہ ڈائری میں محفوظ کر لیا ہے۔ ایک دن جینا جان جائے گی، اچھا ہوتا اگر وہ مجھے کار دے کر جاتی۔ میں جلد ہی امریکہ جاؤں گا۔ آج کل میں کافی مصروف ہوں۔ ویلکم ویک کے لیے اس بار میں نے کچھ ایسے مصنوعی کیڑے دریافت کیے ہیں جو کھال کے ساتھ چپک کر کھال کو نیلا کر دیتے ہیں۔ یہ وہی کیڑے ہیں جنہیں دیکھتے ہی لڑکیاں اچھلنے اور پھدکنے لگتی ہیں، اور اس بار میں نے پین میں پہلے سے زیادہ طاقتور بیٹری فکس کی ہے، صرف اتنی طاقتور کہ جب تجربے کے طور پر میں نے شاویز کو اس سے چھوا تو وہ اچھل کر دور جا گرا، اور اس نے اقرار کیا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ کچھ اور بھی حالات ہیں لیکن ابھی میں ان پر کام کر رہا ہوں۔ فریشرز، آخر تم کب آؤ گے؟ تمہارا کورل، نیک تمنائیں۔ آسمی کی شرٹ پہنے وہ آسمی کا بورڈ پکڑے کافی خوش تھی۔ وہ اپنا بورڈ لے کر سب سے پہلے عالیان کے پاس گئی۔ پوچھو، مجھ سے کیا پوچھنا ہے؟ جس وقت میں تمہارے پاس آئی تھی اس وقت تم نے کافی کے 1000-2000 کپ پی رکھے تھے۔ وہ تو میں حوصلہ مند تھی جو تمہارے انداز اور لب و لہجے پر رونے لگی تھی۔ ویسے مجھے یہ بات بعد میں ڈیریک نے بتائی تھی کہ لڑکیاں جان بوجھ کر بار بار آ کر تمہیں تنگ کر رہی تھیں، اور حیرت ہوئی یہ سن کر کہ ایسی لڑکیوں کے سر پر تم نے آسمی کا بورڈ کیوں نہیں دے مارا۔ شاید ان سب کا غصہ تم نے مجھ پر نکال دیا تھا۔ کیا تمہیں ذرا سا بھی ترس نہیں آیا تھا مجھ پر؟ اچھا ایسا کرو، میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، میں تمہیں بتاتی ہوں کہ جب مجھ جیسی ڈری سہمی بیچاری سی لڑکی آتی ہے تو اسے کیسے ڈیل کیا جاتا ہے، اور اگر اسے اس جگہ تک چھوڑایا جائے جہاں جانے کے بارے میں وہ پوچھے گی تو ہماری عظمت اور شان میں کمی نہیں آ جاتی۔ ویسے آج بھی کافی ہی پی کر نکلے ہو نا؟ ٹھیک ہے، آج تو ضروری تھا۔
ضرورت بھی کیا ہے سب سے نرم خوئی سے بات کرنے کی؟ وہ اس کے ساتھ کھڑی بولتی ہی جا رہی تھی۔ ایک اسٹوڈنٹ عالیان کے پاس اس سے کچھ پوچھنے لگا، ہاتھ کے اشارے کے ساتھ وہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ جانے لگا اور دور چلا گیا۔ اسی دوران ایک ایشیائی لڑکی اس کے پاس آئی اور کافی دیر تک اس کا سر کھاتی رہی۔ یا تو اس لڑکی میں بولنے کی طاقت بہت زیادہ تھی یا اس نے سمجھ رکھا تھا کہ دوسروں میں سننے کا حوصلہ بے مثال ہے۔ وہ کافی تفصیل سے اسے یہ بتانے لگی کہ کن خطرناک مراحل سے گزر کر اس کا داخلہ یونی میں ہوا ہے، کیونکہ اس کے دادا مان ہی نہیں رہے تھے۔ ایک دوسری لڑکی آئی اور کھڑے کھڑے یونیورسٹی کے بارے میں سب جان لینا چاہا، حتیٰ کہ اس نے یہ سوال بھی پوچھ لیا کہ اسٹوڈنٹ یونین کے صدر کا انتخاب کن مراحل سے گزر کر کیا جاتا ہے اور معزول کن مراحل سے گزر کے۔ اور کچھ کا خیال تھا آسک می سب بتا سکتے ہیں، یہ بھی کہ آکسفورڈ سے بس کہاں کہاں لے جاتی ہے، اور یہ بھی کہ کینٹین میں برگر کتنے کا ہے اور کافی کتنے کی۔ ایک نے یہ بھی پوچھ لیا کہ اس کی دوست ڈی کہاں ہوگی اس وقت یونی میں۔ کسی کا سوال صرف اتنا تھا کہ کس طرح کی ڈریسنگ کر کے آنے سے وہ یونی میں جلد مشہور ہو جائے گی۔ تو 1 سال پہلے عالیہ نے اس کے ساتھ بالکل ٹھیک کیا تھا، کیونکہ ہر برداشت کی ایک بالآخر حد ہوتی ہے۔ تو جس مقام سے وہ گزرا، اس مقام سے وہ گزرے گی تو جان پائے گی کہ حقیقتاً ہوتا ہے کیا، اور پھر محسوسات کیا ہو جاتے ہیں۔ جیسمین نے تمہاری گردن پر کیا ہے؟ گہرے سرخ بالوں والی لڑکی نے چلانے میں کنجوسی برتی نہ احتیاط۔ دونوں امرحا سے ذرا سی دور تھیں۔ جیسمین نے تڑپ کر سرخ بالوں والی کی طرف دیکھا۔ کیا ہے میری گردن پر؟ اوہ مائے مائے، تمہاری گردن تو نیلی پڑ گئی ہے، یہ چھوٹا سا کیڑا تو زہریلا لگتا ہے۔ اف، یہ تو تمہاری گردن سے اتر ہی نہیں رہا، اور یقیناً اس نے اپنا ڈنک تمہاری گردن میں گاڑ رکھا ہے، زہر پھیل رہا ہے تمہاری گردن میں۔ یہ سن کر جیسمین نے چلانے میں اپنی دوست کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ ان دونوں کے تاثرات دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی امرحا کی ہنسی نکل گئی۔ ان سب میں یہ خاموش معاہدہ طے تھا کہ کورل کے بارے میں کوئی اپنی زبان نہیں کھولے گا۔ ایک اسٹیریوٹائپ لڑکا آیا اور سر کے بل زمین پر گول گول پنکھے کی طرح گھومنے لگا۔ اس نے ہاتھوں، کانوں، ناک، بھووں، زبان اور گلے میں زیورات کی کئی اقسام پہن رکھی تھیں۔ قریب جوار والوں کو ہوا دینے سے جب وہ فارغ ہو چکا تو آسمی امرحا کے پاس آیا۔ ہائے، میں فیفی ہوں۔ اچھی بات ہے، میں میمی ہوں۔ امرحا اس کے زیورات دیکھ رہی تھی۔ مجھے ڈین سے ملنا ہے۔ کیا انہیں تم سے ملنا ہے؟ میرا مطلب ہے ڈین سے ہی کیوں؟ ایسے ہی سوچا ہوں کہ پہلے ذرا بڑے لوگوں سے شروعات کروں۔ کس چیز کی شروعات؟ ملنے کی۔ کیوں؟ کیا تم انہیں اپنے زیورات میں سے کچھ عنایت کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ ویسے وہ زیورات نہیں پہنتے۔ تمہیں کسی نے نہیں بتایا تو میں بتا دیتا ہوں کہ تمہاری حصہ مزاح انتہائی بکواس ہے۔ وہ غصہ ہو گیا۔ شکریہ بتانے کے لیے، تمہیں غصہ کرنے کی ضرورت نہیں، ایسے تمہارے زیورات ٹوٹ کر جھڑ سکتے ہیں۔ آؤ میرے ساتھ، ڈین بھی تمہارے انتظار میں ہوں گے۔ میں چند اور اسٹوڈنٹ کو بھی ان سے ملوا چکی ہوں۔ ویلکم ویک پر تو وہ خاص طور پر فریشر سے ملتے ہیں۔ اسے لے کر وہ ڈین یعنی کورل کے پاس آئی۔ کورل یہ ڈین سے ملنا چاہتے ہیں۔ کورل نے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، آئیے جناب۔ جائیے جناب۔ امرحا زیر لب ہنسی۔ اسے یقین تھا کہ اب وہ سر کے بل گھومنا چھوڑ دے گا یا ڈین سے ملنے کا خیال اس سر سے نکال دے گا۔ دو میں سے ایک کام تو ضرور ہوگا۔ اس بار فریشرز میں نمونوں کی بھرمار تھی، جیسے کہ ایک لڑکی کو دیکھ کر کچھ ایسا لگ رہا تھا جیسے پیرس فیشن ویک کے ریمپ سے چلتی سیدھی یونیورسٹی آ گئی ہو، اور ایک نے کانوں میں اتنے بڑے بندے اور کلائیوں میں ایسے ایسے کڑے پہن رکھے تھے کہ گمان ہوتا تھا کہ کرتب سازوں کے آلات فن چرا لانے کا شغل رکھتی ہو۔ اور چند فریشرز کو دیکھ کر امرحا کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، کہ دنیا ایک جنگل ہے اور ہم اسی کے باسی، یا یہ کہ بہت ریل ہے اس قدیم سی دنیا میں، چلو اب کسی اور سیارے کی طرف نکلیں۔ یا شاید یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ میں انسان بنے رہنے سے تھک گیا ہوں، جب سے پیدا ہوا ہوں انسان ہی ہوں، اب مجھے کوئی اور مخلوق ہونے کا شرف بھی حاصل کرنا چاہیے۔ ڈیرک آیا اس کے پاس۔ میری جگہ کھڑی ہو کر کیسا لگ رہا ہے؟ کہہ کر دانت نکالے۔ کچھ بتا نہیں سکتی، کاش میری بھی ناک لمبی ہوتی تو میں اپنے احساسات جان پاتی۔ ہاں ہاں ہاں، جس طرح تو میری ناک کو گھو رہی تھی، میں نے اس رات سنجیدگی سے ناک کی سرجری کروانے کے بارے میں سوچا تھا۔ پھر سوچنا ترک کیوں کر دیا؟ اس نے دانت نکالے۔ اسے ایک چاکلیٹ ٹویٹ دیکھ کر تھوڑی گپ شپ لگا کر وہ چلا گیا۔ ویلکم ویک کا آخری دن تھا۔ معمول سے زیادہ اسٹوڈنٹ کا رش تھا۔ ایک انتہائی ہائی فائی ڈریسنگ میں، آنکھوں پر چشمہ لگائے، کسی مشہور و معروف ہیئر اسٹائلر سے بال بنوائے، ایک لڑکا اسٹارڈم کی دھول اڑاتے 4 عدد کالے پینٹ کوٹ اور چشمے چڑھائے گارڈز کے نرغے میں یونی کے اندر آیا۔ اس کے آگے پیچھے فوٹوگرافرز کا ہجوم تھا جو دھڑا دھڑ اس کی تصویریں بنا رہے تھے۔ امرحا منہ کھولے دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ کیا وہ اتنا ہی خوبصورت ہے؟ ہمیشہ سے اگر گارڈز اور فوٹوگرافرز اس کے گرد نہ بھی ہوتے تو بھی وہ ہجوم کو روک لینے کا کمال رکھتا تھا۔ اس کا فیورٹ سپر اسٹار اس سے کچھ ہی فاصلے پر تھا۔
کیا یہ سچ تھا؟ فریشرز جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے رہ گئے، خاص کر افریقی، ایشیائی، چھوٹے اور ترقی پذیر ملکوں کے اسٹوڈنٹ اس خوبصورت اور مشہور انسان کو گردنیں اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگے، جس کی تصویریں کھینچنے کے لیے فوٹوگرافرز مرے جا رہے تھے اور ان کے پیچھے مائک ہاتھ میں لیے ٹی وی چینلز کے رپورٹرز لائیو کوریج کر رہے تھے۔ مسٹر جین نے مانچسٹر یونیورسٹی میں پڑھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ ایک دانش مندانہ فیصلہ ہے، لیکن میں تھوڑا تشویش میں مبتلا ہوں کہ کیا یونیورسٹی انتظامیہ ان کے لاکھوں فینس کو یونیورسٹی تک آنے سے روک سکے گی؟ مجھے خدشہ ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکے گی۔ مائک ہاتھ میں لیے ٹی وی رپورٹر اپنی پونی ٹیل کو ہلا ہلا کر تیز تیز بول رہی تھی۔ پین کی ایک جیب میں ہاتھ ڈال کر وہ کھڑا ہو گیا اور یونی کو سر اٹھا کر دیکھنے لگا، اور ایسا کرتے اس نے گردن کو ایسا خم دیا کہ امرہ سانس لینا بھول گئی۔ اپنے سارے ضروری کام چھوڑ کر فریشر انہماک سے مسٹر جین کو دیکھ رہے تھے۔ یہ ضرور کوئی فلم سٹار ہے، یا شاہی خاندان کا فرد، یا کسی بڑے لیکن غیر معروف ملک کا متوقع شہزادہ، کوئی فٹ بالر، سنگر جسے فی الحال وہ نہیں جانتے۔ ہاں، وہ نہیں جانتے۔ فریشرز نے مزید وقت ضائع کرنا فضول سمجھا اور پاگلوں کی طرح مسٹر ڈین کی موبائل سے تصویریں اور ویڈیو بنانے لگے تاکہ اپنے ملک کے مقامی اخبارات کو دے سکیں یا سوشل میڈیا پر وائرل کر سکیں۔ اسی دوران لڑکیوں کا ایک ٹولہ چلاتا ہوا اس کی طرف لپکا۔ گارڈز نے لڑکیوں کو دور سے ہی روک لیا۔ آنے دیں انہیں، اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ لڑکیوں نے خوشی سے بے ہوش ہونے سے پہلے اپنے اپنے ہاتھ کو آٹوگراف کے لیے آگے کیا، اور لڑکے لڑکیاں بھی آنے لگے اور گارڈز کا حلقہ توڑنے کی کوشش کرنے لگے۔ اب تو کوئی شک ہی نہیں رہ گیا تھا۔ فریشرز بھی آگے بڑھے۔ وہ بے چینی اور جوش کا شکار تھے۔ کوئی ابہام نہیں رہ گیا تھا۔ وہ خوش ہیں کہ کوئی سٹار ان کی یونی میں ان کے ساتھ پڑھے گا، وہ بھی ان کے ساتھ فریشر ہے۔ ان کے فینس نے ان پر ہلہ بول دیا ہے۔ ویل، ایسے ماحول میں یہ صرف پڑھ نہیں سکیں گے یا پڑھنے نہیں دیں گے، لیکن یہ قابل تعریف ہے کہ مسٹر جین نے اتنی کامیابیاں سمیٹ لینے کے بعد بھی پڑھنے کا فیصلہ کیا۔ پونی ٹیل والی کی تیز آواز میں رپورٹنگ جاری تھی۔ اس کی آواز اتنی تیز تھی کہ فریشر کا آدھا مجمع آرام سے سن سکتا تھا۔ اس کی اس طرح کی دوسری رپورٹر دوسری طرف کھڑی تیز تیز آواز میں رپورٹنگ کر رہی تھی۔ ویلکم ویک کے آخری دن یہ سب آنن فانن ہوا۔ وہ آیا اور چھا گیا۔ چند منٹ لگے اور فریشرز اس کے گرد گھیرا بنا کر کھڑے ہو گئے۔ جو ادھر ادھر تھے وہ بھی اس کی طرف دیکھنے لگے کہ کون آیا ہے۔ سب کے موبائلوں والے ہاتھ بلند تھے۔ وہ سب دیوانہ وار اس کی طرف لپک رہے تھے۔ اور پھر اس گھیرے کے اندر ایک بورڈ بلند ہوا جس کے ایک طرف لکھا تھا ویلکم فریشرز، وی آر یور سینئرز، تھینکس فار دی اٹینشن، اور بورڈ کی دوسری طرف لکھا تھا یو آر آسم فولز۔ نئے آنے والے ہونکوں کی طرح بورڈ پڑھتے رہ گئے اور پھر ان بلند باند کہکوں کو سننے لگے جو مسٹر جین، اس کے گارڈز، فوٹوگرافرز، اس کے فینس ان کی طرف اشارہ کر کر کے کر رہے تھے۔ خفت ان کے چہروں پر لکھی تھی۔ سینئرز نے انہیں آتے ہی دھر لیا تھا، انہیں بتا دیا تھا ذرا بچ کے، ہمیں بچے نہ سمجھنا۔ جب فینس عالیہ سے آٹوگراف لے رہے تھے تو وہ بھی فوراً اس کے پاس گئی تھی اور ایک سادہ کاغذ اس کے سامنے کیا تھا۔ اس پر اپنا نام لکھ دو، امرہ نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر بہت خوش ہوتے ہوئے کہا۔ کیمروں کے فیک فلیشز ان دونوں پر پڑ رہے تھے۔ وہ اس انسان کے سامنے کھڑی تھی جو پوری یونی کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ عالیہ نے کاغذ پر ایسے ہی لکیریں کھینچ دیں۔ مجھے تمہارا نام چاہیے، لکیریں نہیں، اس نے اردو میں کہا۔ ناچار اس نے اپنا نام لکھ دیا اور وہ گارڈ بنی کورل کو دھکا دے کر خلقے سے باہر نکل آئی۔ رپورٹنگ کرتی ویرا کے قریب سے گزرتی خود کو ہجوم سے دور لے گئی۔ اس کا خیال تھا وہ ایک مارکا سر کر آئی ہے، اس کا نام لکھوا لائی ہے۔ اس سے پہلے جب اس نے بے نیازی سے اپنی فینس کو دیکھا تو امرہ دنگ رہ گئی تھی۔ کیا وہ ایسا ہی ہر فن مولا ہے؟ اس میں کتنی ادائیں ہیں کہ ختم ہونے میں آتی ہیں نہ گنتی میں۔ جب اس کا نام لکھوانے گئی تو عالیان کو لگا وہ اس کا مذاق اڑا گئی ہے، اور اب اسے یہ زیادہ شدت سے لگنے لگا کہ وہ اس کا کھلونا ہے۔ جب جی چاہا کھیل لیا، ورنہ توڑ دیا اور پھر جوڑنے کے لیے آ گئے۔ انہوں نے نئے آنے والوں کو الو بنایا۔ اب وہ سب ہنس رہے تھے۔ یہ عالیان کا ظاہر تھا، لیکن اندر سے وہ خاموش تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ایک مذاق تو اس کے ساتھ بھی ہوا جو اتنا عملی تھا کہ اسے ہی بے عمل کر ڈالا تھا۔ میں نے اسے انکار کر دیا۔ مجھے ایک مسلمان سے شادی کرنے میں دلچسپی نہیں تھی۔ پھر میں نے ہر رات جاب سے واپسی پر اسے اپنے راستے میں کھڑا پایا۔ ہر رات، ہر صبح وہ مجھے دیکھتا رہتا اور میں اس کے پاس سے گزر جاتی۔ وہ اتنا مستقل مزاج ہے کہ میرے انکار پر بھی میرے راستوں میں کھڑا رہتا ہے، میرے ساتھ بس میں سفر کرتا ہے، خریداری کے دوران میرے آس پاس رہتا ہے، اور پھر کتنے ہی مہینوں بعد جب میں نے اسے وہاں صرف ایک دن کھڑے نہیں پایا تو میں نے اپنی آنکھوں کی روشنی کم ہوتے ہوئے محسوس کی۔ اس کا وہاں کھڑے رہنا کیوں ضروری تھا؟ اور اس کے وہاں نہ ہونے سے دنیا میں کچھ باقی کیوں نہ رہا؟ اور میں نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا، خدا کی تلاش میں کہ وہ مجھے بتائے کہ کیا ایسا ہی ہے۔
میں گھر واپس آ گئی اور رات صدیوں پر محیط ہو گئی۔ پلکوں کو جنبش کے سوا میرے وجود نے حرکت نہ کی۔ مجھے اس سے محبت نہیں ہو گئی تھی، لیکن وہ میرے لیے ضروری ہو گیا تھا۔ اب اگر وہ صبح و شام دیکھنے کو نہیں ملے گا تو میری بینائی پر اثر پڑے گا۔ اب اگر اس کا سایہ میرے پیچھے پیچھے نہ رہا تو میرا وجود بے سایہ ہو جائے گا۔ اور اس رات میں نے پہلی بار سوچا اسے ہاں کہہ دینے میں مجھے تامل کیوں ہے؟ کیا میں معذور ہوں کہ میں بہت خوبصورت ہوں، یا کوئی اور فرق غالب ہے؟ لیکن دو انسانوں کی پہلی شناخت تو انسان ہونا ہوتا ہے نا۔ اس رات صرف پلکوں کی جنبش پر اختیار نہ رکھتے ہوئے میں نے یہ فلسفہ گھڑا۔ یہ میری اپنی قابلیت تھی یا اس شخص کی قوت کہ میں نے ایسا فلسفہ خود کو سکھا دیا؟ یا وہ الزام ٹھیک ہے جو ایک جذبے پر لگایا جاتا ہے کہ محبت سب جائز کروا لیتی ہے؟ میں نے ولید کو خود پر جائز ہوتے دیکھا۔ میں نے یہ خود سے نہیں کیا، بس ہو گیا۔ محبت دنیا میں سب سے بے اختیار جذبہ ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی خرابی ہے۔ آلیان نے مارگریٹ کی ڈائری کو دکھ اور تیش سے بند کر دیا اور گہری گہری سانس لینے لگا۔ کتنا مشکل تھا مارگریٹ کے لکھے کو پڑھنا جو اس پر گزرا تھا، اس سے پھر سے گزرنا اور اپنی زندگی کو خوفناک حد تک مارگریٹ کی زندگی سے مماثل پانا۔ آلیان نے کئی بار امرہا کو اپنے راستوں میں کھڑا دیکھا تھا۔ وہ ایسے ظاہر کرتا جیسے اسے دیکھا ہی نہیں تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس شخص اور اس امرہا میں ایک جیسی خامیاں خوبیاں ہیں، پہلے جکڑ لینا، پھر جھٹک دینا، پہلے ہنسانا، پھر رلانا، پہلے اپنا ساتھ زندہ رکھنا، پھر اپنے بغیر مردہ کر دینا۔ یہ لوگ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ برباد کر دینے والے لوگوں کی رمزیں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ یہ سراب ہوتے ہیں، ان کے پیچھے بھاگو، انہیں پالو، اور پھر یہ دلدل بن جاتے ہیں، ان میں دھنس کر دم توڑ دیا جائے، یہ یہی چاہتے ہیں۔ تو مارگریٹ کی زندگی میں آنے والا شخص، اس کی زندگی میں آنے والی لڑکی، دونوں ایک جیسے ہیں؟ اپنی منتشر ذہنی حالت میں اس نے خود کو کئی بار یہ کہتے پایا۔ کسی ضروری کام کی طرح اس نے اسے خود کو بھولنے نہ دیا۔ امرہا پر ترس کھاؤ آلیان، سائی نے بھانپ لیا کہ وہ بڑی تبدیلی سے گزر ہے۔ سائی، تمہیں ہر وقت اس کا وکیل بنے رہنے کا شوق کیوں ہے؟ تم غلطی پر ہو، وکیل میں تمہارا ہوں۔ خود کو دیکھو آلیان، بڑی تم کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ دھوکے سے ہی تو نکل آیا ہوں۔ یہ سال بھی گزر جائے گا، وہ چلی جائے گی۔ تو چلی جائے، جب چلی جائے گی تب بھی اتنی ہی آسانی سے کہہ سکو گے؟ بالکل، دیکھو وہ ایک مختلف ماحول سے آئی ہے۔ مارگریٹ کا شوہر بھی مختلف معاشرے سے آیا تھا۔ سب خود غرض اور بے حس لوگ ایک جیسے ماحول اور معاشرے سے آتے ہیں۔ اس کے خیالات کتنے واضح ہو گئے تھے۔ وہ بے حس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے تو پھر میں ہوں۔ تمہیں اس پر اتنا غصہ ہے۔ یاد رکھنا، غصہ اپنوں پر ہی ہوتا ہے۔ اپنا وہ ہوتا ہے سائی جو رحم دل ہوتا ہے۔ اور امرہا، ٹھیک ہے سنو، امرہا کیا ہے؟ وہ جانتی تھی کہ میں اس کے لیے کیا جذبات رکھتا ہوں۔ بیوقوف نہیں تھی وہ مجھ سے دور کیوں نہیں ہوئی؟ اس نے مجھے روک کر یہ کیوں نہیں کہا کہ تم ایک غیر مسلم عورت کے بیٹے ہو جو تمہارے باپ کی خبر نہیں؟ مجھے تم سے تعلق نہیں رکھنا۔ اگر ماما نے میری تربیت نہ کی ہوتی، اگر میں نے صبر کا درس نہ لیا ہوتا تو جانتے ہو میرے ساتھ کیا ہوتا؟ میں ذہنی انتشار کا شکار ہو کر پاگل ہو جاتا۔ مجھے بیوقوف بنا کر میرے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا۔ میں اس پر بھڑکا نہیں، اس پر چلایا نہیں، اسے یہ بتایا نہیں کہ وہ کس قدر خود غرض ہے۔ میں یہ نہیں بھول سکتا کہ سب جانتے بوجھتے وہ کیسے میرے ساتھ رہی، جیسے میرا دل توڑنا اس کا مقصد تھا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔